अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नए आने वाले दोस्तों का हमारे दोस्ताना माहौल में खैर मकदम है। अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो दोस्त अपनी कहानी भेजना चाहते हैं वो मुझे बराह रास्त पैगाम करें। चलें आज की कहानी की तरफ बढ़ते हैं जो मोहतरमा मरियम ने भेजी है। मरियम ने कहा कि मैं अपने अम्मी अब्बा की ज़िंदगी के बारे में बताना चाहती हूँ। हम लोग एक गांव से हैं। मेरे दादा मोहम्मद साहब अपने वक्त में बड़े समझदार और पढ़े लिखे आदमी थे। गांव में उनका बड़ा नाम था, सब जानते थे। किसी को मसला होता तो दूसरे गांव दूसरे शहरों से लोग मेरे दादा के पास आते कि उनका मसला हल करवाएं। उनका घर मेहमानों के लिए खुला रहता। उनके 4 बच्चे थे। मेरे अब्बा अहमद सबसे बड़े थे। दादा के बाद मेरे अब्बा ने अपनी 2 बहन भाइयों की जिम्मेदारी संभाली। मेरे अब्बा ने जो बचत की थी उससे कुछ घर खरीदे, लेकिन बड़ों की इज्जत की वजह से सारी चीज़ें अपने वालिद के नाम करवाईं, अपने नाम कुछ न करवाया। जब मेरे दादा का इंतकाल हुआ और वो अपने वालिद से पहले फौत हुए तो पहली बात तो ये कि उन्हें कोई विरसा न मिला। दूसरे ये कि जो जायदाद उन्होंने अपने वालिद के नाम करवाई थी वो भी उनके बच्चों को न मिली। कई प्लाट थे जो मेरे अब्बा के चचाओं को मिल गए। नतीजे में हमारा गांव में रहते हुए भी खेती बाड़ी की कोई ज़मीन न रखता था। मेरे अब्बा किसी दूसरे की ज़मीन पर काम करने न गए। वो शहर आ गए और तामीरात के काम में लग गए, मेमार बन गए। फिर यही उनका पेशा रहा। इस तरह मेरे अब्बा शहर में काम करते और कुछ अरसे बाद गांव आ जाते। फिर मेरे अब्बा अहमद का तारुफ मेरी अम्मी सुगरा से कराया गया और उनकी शादी हो गई। उस वक्त अम्मी की उम्र 15 साल थी और वो शहर में रहती थी, लेकिन शादी के बाद उन्हें गांव आना था। अम्मी ने मान लिया और जाकर मेरी दादी और छोटी फूफी के साथ रहने लगी। बड़ी फूफी तो पहले ही शादीशुदा थी। अब्बा शहर में काम करते थे और 2-3 हफ्ते बाद घर आते थे। गांव के काम शहर से बहुत मुश्किल थे। खो से पानी लाना, बड़ा सहन झाड़ना, सर्दियों में कपड़े धोना, लेकिन अम्मी ने छोटी उम्र ही सब कुछ कर दिखाया। दादी और फूफी के साथ मिलकर सुबह सवेरे काम करती, फिर चारपाइयाँ बनती। ज़िंदगी इसी तरह कट रही थी। अम्मी का दादी और फूफी से अच्छा ताल्लुक़ था। 2 साल तक मेरे अम्मी अब्बा के यहाँ बच्चा न हुआ। सब परेशान थे। 2 साल बाद अल्लाह ने मुझे अता किया। मेरे बाद छोटी फूफी की शादी हो गई और वो अपने घर चली गई। मैं दादी और अम्मी के साथ रह गई। अब्बा शहर में थे। दादी मुझसे बेहद प्यार करती थी। मुझे खाना खुलाना, मेरा काम सब वो खुद करती। उन्हें अपने बेटे की बेटी होने पर बहुत खुशी थी। उन्होंने बड़ी दावत रखी। गांव वाले कहते थे कि हम तो बेटा होने पर भी इतनी दावत नहीं करते, तुमने बहू के बेटी होने पर ऐसी दावत की। दादी कहती थी कि हमें फ़ख्र है कि हमारी बेटी हुई है। वो मुझे अपने पास सलाती थी। अम्मी को डांटने की जुर्रत नहीं थी। अम्मी कहती थी कि तुम मेरी पहली औलाद थी, मैं खुद तुम्हारे सारे काम करना चाहती थी, लेकिन दादी इजाज़त नहीं देती थी। फिर मुझे एहसास होता था कि ये उनकी मोहब्बत है, इसलिए नाराज़ नहीं होती थी। जब मैं 4 साल की थी तो मेरे भाई हमज़ा की विलादत हुई। हमारे गांव में सिर्फ प्राइमरी तक तालीम थी। मुझे याद है जब मैं पहली जमात में थी तो अम्मी ने अब्बा से कहा कि यहाँ बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं, हमें भी शहर आकर रहना चाहिए। आखिर जब वो मिडिल स्कूल जाएंगे तो हमें शहर आना ही पड़ेगा, तो पहले से क्यों ना आ जाएं। दादी पहले राज़ी नहीं हुई कि तुम मेरे पास से नहीं जाओगे, लेकिन अब्बा ने बच्चों के लिए उन्हें राज़ी कर लिया। तय हुआ कि सर्दियों में वो हमारे पास आएंगी और गर्मियों में गांव वापस चली जाएंगी। हम शहर आ गए। दादी सर्दियों और ख़िज़ा में हमारे साथ रहती थी। बाहर में कहती थीं कि अब मैं अपने घर जाऊंगी, मौसम अच्छा हो गया है। मुझे याद है कि पहली जमात में गांव में कुछ ख़ास नहीं सीखा था। हुरूफ़ तहज्जी भी नहीं आते थे, क्योंकि वहाँ के असातिज़ा दादी और दादा से बहुत दोस्ताना ताल्लुकात रखते थे और मुझसे बहुत प्यार से पेश आते थे, इसलिए कुछ न सीख सकी। आखिर में मुझे महज पास कर दिया गया। जब हम शहर आए तो मैं दूसरी जमात में दाखिल हुई। उस्ताद ने देखा कि मुझे कुछ नहीं आता तो कहा कि पहली जमात से पढ़ना पड़ेगा। शुरू में मुश्किल हुआ, लेकिन फिर हुरूफ सीख कर मैं पढ़ाई में आ गई और मेहनती स्टूडेंट बन गई। हम इस शहर में रहते थे और अब्बा मुस्तकिल दूसरे शहर में थे। कुछ अरसे बाद हमें मिलने आते और वापस चले जाते।
میرے بھائی حمزہ کی عمر 4 سال تھی جب دوسرے بھائی محمود کی ولادت ہوئی۔ حمزہ بہت صابر اور خاموش تھا جبکہ محمود بہت شرارتی تھا۔ جب میری پرائمری ختم ہوئی تو امی نے ابا سے کہا کہ یہ شرارتی لڑکے ہیں، میں اکیلے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، آپ یا تو یہاں اس شہر میں کام کریں یا ہمیں دوسرے شہر لے جائیں، یوں نہیں چلے گا کہ گھر کا کوئی سرپرست نہ ہو۔ چنانچہ ہمیں دوسرے شہر منتقل کر دیا۔ وہاں میری بہن مریم پیدا ہوئی۔ جب میں مڈل اسکول میں تھی مجھے گھر کے کاموں، بیکنگ اور کھانا پکانے کا بہت شوق تھا۔ میں گھر کا سارا کام کرتی تھی۔ کچھ سال امی نوکری کرتی رہیں۔ مہمان آتے تو اسی عمر میں ان کا استقبال کرتی۔ رشتہ دار میری تعریف کرتے تھے کہ کتنی ہوشیار لڑکی ہے، سب کام جانتی ہے، ذوق رکھتی ہے، صاف ستھری ہے۔ پڑھائی کے زمانے سے ہی مجھے خواہش تھی کہ میری اپنی آمدنی ہو، جلدی پڑھائی ختم کروں اور کوئی کام شروع کروں۔ پڑھائی ختم ہوئی تو نوکری ڈھونڈنے لگی۔ ایک مال میں الیکٹرانکس کی دکان میں کام ملا۔ شروع میں بہت مشکل ہوئی۔ مالک سے بات کی تو اس نے کہا میں خود نہیں جانتا کیا کروں، تم خود ہی سنبھال لو۔ میں نے شیلفیں لگوائیں، سامان ترتیب دیا، صاف ستھرا کیا۔ مالک اور گاہک دونوں مجھ سے خوش تھے۔ میں اچھی طرح گاہکوں سے پیش آتی اور ان کا کام نکال دیتی۔ سب ٹھیک چل رہا تھا۔ پھر اس دکان پر کچھ خاص آلات آئے جن کے لیے ایک ٹیکنیشین کی ضرورت تھی۔ ایک نوجوان حمزہ جو کمپیوٹر پڑھا تھا وہاں نوکری کے لیے آیا اور مالک نے اسے رکھ لیا۔ میرا کام ختم ہوتا تو گھر چلی جاتی۔ اگر اس کا کام پہلے ختم ہوتا تو وہ میرا انتظار کرتا، یا جب میں بس اسٹاپ پر جاتی تو وہ بھی اسی بس میں سوار ہو کر آدھے راستے تک ساتھ آتا۔ چونکہ وہ مجھ سے عمر میں چھوٹا تھا مجھے خیال نہیں آیا کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے یا شادی کرنا چاہتا ہے۔ سوچا شاید راستہ ایک ہی ہے۔ پھر دیکھا کہ کام کی جگہ بھی وہ میری طرف توجہ دیتا، گاہک کچھ کہتے تو وہ میری طرفداری کرتا۔ رفتہ رفتہ مجھ پر تعصب کرنے لگا۔ اگر کوئی گاہک آتا تو پوچھتا کہ تمہیں کیوں دیکھ رہا تھا، تم سے کیوں چپکے سے باتیں کر رہا تھا۔ میں نے ایک دن اسے کہہ دیا کہ میں سمجھدار ہوں، تمہیں میرے کاموں میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر اس کی ماں بھی کام کی جگہ فون کرنے لگی، مجھ سے خوش اخلاقی سے باتیں کرتی اور اپنے بیٹے کو بلوانے کو کہتی۔ تقریباً 1 سال یہ سلسلہ چلا۔ ایک دن اس نے مجھے بتایا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا میں تم سے عمر میں بڑی ہوں، ساتھ ہی ہماری ثقافتیں بالکل مختلف ہیں۔ وہ دوسرے قبیلے اور شہر سے تھے، ہمارے رسم و رواج بالکل الگ تھے۔ اس نے انکار کیا اور اصرار کرتا رہا، ہر بار کہتا تمہیں ہاں کرنی ہوگی۔ میں نے کہا کیا تمہارے گھر والوں کو پتہ ہے کہ میں تم سے بڑی ہوں؟ اس نے کہا ہاں میں نے بتایا ہے، سب راضی ہیں۔ وہ ضد کرنے لگا، میرے گھر کے سامنے کھڑا ہو جاتا۔ مالک نے دیکھا کہ وہ کام کی جگہ پریشانی پھیلا رہا ہے تو اسے نکال دیا۔ پھر بھی وہ میرا پیچھا کرتا، کہتا تم میری بنوں گی، مجھ سے شادی کرو۔ پھر اس کی ماں نے رشتہ بھیجنے کی اجازت مانگی۔ ان کے گھر والے آئے، ماں، باپ، بڑا بھائی اور بہن، لیکن ہمیں اندازہ ہوا کہ اس نے مجبور کر کے اپنے گھر والوں کو بھیجا تھا۔ وہ ناراض تھے۔ بات مہر پر آئی تو وہ ہماری شرائط ماننے کو تیار نہیں تھے۔ یوں رشتہ ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد وہ پھر مجھے تنگ کرنے لگا، کام کی جگہ کے باہر کھڑا ہو جاتا، رات کو گھر کے سامنے بیٹھ جاتا، پڑوسیوں کا دروازہ کھٹکھٹا کر کہتا فلاں صاحب سے کہو کہ اپنی بیٹی مجھے دے دیں۔ میں جہاں جاتی وہ پیچھے پیچھے آ جاتا۔ ایک بار بیوٹی پارلر گئی تو وہ بھی آیا اور پارلر والی سے کہا کہ اسے سمجھاؤ کہ مجھ سے شادی کر لے۔ جب اس نے دیکھا کہ خوش اخلاقی سے کام نہیں چل رہا تو دھمکیاں دینے لگا، کہہ دو کہ یہ لڑکی میری قسمت میں لکھی ہے، اگر کسی اور سے شادی کی تو اسے مٹی میں ملا دوں گا یا اس کے چہرے پر تیزاب ڈال دوں گا۔ میرے بھائی سن کر غصے میں تھے۔ میں سوچتی تھی کہ اگر مجھ پر کوئی آفت آئی تو ہمارے خاندان میں خون ریزی ہو جائے گی۔ اس 1 سال میں اس کی ضد اور التجا دیکھ کر میرے دل میں نرمی آ گئی۔ میں نے سوچا کہ اتنا اصرار کر رہا ہے، سچی محبت ہے۔ میں نے گھر والوں سے کہا کہ میں بھی اسے چاہنے لگی ہوں۔ اس نے مجھے ثابت کر دیا کہ اس کی محبت سچی ہے۔ چنانچہ دوبارہ رشتہ آیا۔ اس بار مہر وغیرہ ہماری شرائط پر مان دیا گیا۔ ہم منگنی کر بیٹھے۔ میرے ابا نے کہا کہ ہمارا رواج نہیں کہ منگنی زیادہ دن رہے، جلدی نکاح کرو۔
چونکہ ہم تقریباً 1 سال سے ایک ساتھ کام کر رہے تھے، امی ابا نے کہا کہ تم خود خریداری کر لو۔ ہم نے تھوڑی بہت خریداری کی اور نکاح کر لیا۔ ہمارے خاندان میں تقریبات مکس ہوتی ہیں، مرد و خواتین ایک ساتھ۔ مرد لوک رقص کرتے ہیں، ان کے خاندان میں مرد و خواتین الگ ہوتے ہیں۔ نکاح کی رات جب میرے بھائی حمزہ اور محمود اور چچا زاد بھائی لوک رقص کرنے آئے تو میرے شوہر حمزہ کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ وہ غصے میں تھا۔ اس نے میرے گھر والوں کو گالیاں دینا شروع کر دی، ہماری ثقافت پر طنز کیا۔ بس جشن میں فساد ہو گیا۔ نکاح کو 4 گھنٹے ہوئے تھے کہ یہ سب ہوا۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں مانا۔ جب جشن بگڑ گیا تو اس کی والدہ نے کہا کہ دلہن کو ہمارے گھر لے چلے، وہاں رشتہ دار موجود ہیں، تقریب وہاں مکمل کرے۔ میں نے اختلاف بڑھنے سے بچنے کے لیے کہا کہ ٹھیک ہے میں چلتی ہوں لیکن رات کو واپس آؤں گی۔ میرے ابا نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ لیکن رات کو واپس لانا۔ راستے میں وہ بہت تیز ڈرائیو کر رہا تھا، بدتمیزی کر رہا تھا۔ اس کے گھر پہنچے تو کچھ رشتہ دار وہاں تھے، انہوں نے بکرا ذبح کیا تھا لیکن وہ غصے میں تھا۔ اس نے مجھے کمرے میں بند کیا اور مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ اس کی ماں، بہن، رشتہ دار باہر دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ اسے باہر آنے دو۔ اس نے کہا کسی کو کچھ نہیں کرنا، پھر دروازہ کھولا اور سب کو گھر سے نکال دیا، کہا کوئی میرے کام میں دخل نہ دے۔ بہت سے لوگ دل برداشتہ ہو کر چلے گئے۔ اس کے بہن بھائیوں نے بہت سمجھایا مگر وہ نہ مانا۔ میں روتے روتے تھک گئی۔ آخر اس کی بہن اور بھابھی نے آ کر مجھے دلاسا دیا۔ میں نے رات کو واپس جانے کا کہا تو وہ پھر منت سماجت کرنے لگا، رو پڑا کہ آج رات مت جانا، معافی چاہتا ہوں، کل پائے کھائیں گے وغیرہ۔ اس کی حالت دیکھ کر میں رک گئی۔ اس نے میرا موبائل لے لیا تاکہ میں گھر والوں سے بات نہ کر سکوں۔ میرے ابا نے فون کیا تو اس نے خود جواب دیا اور کہا کہ وہ رک گئی ہے۔ 3 دن تک اس نے مجھے جانے نہیں دیا۔ مجھے اپنی دادی کا قول یاد کیا کہ جو عورت شادی کے 40 دن اندر بدبخت ہو جائے، میں نے سوچا کہ نکاح ہو چکا ہے، اخلاق ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے رشتہ دار مجھے ترس سے دیکھتے، کہتی تھیں صرف تم ہی اسے سنبھال سکتی ہو، کوئی اور ہوتا تو چھوڑ کر چلا جاتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس کی بدگمانی بڑھتی گئی۔ اگر میرے ابا کے گھر کوئی رشتہ دار آ جاتا جس کے بیٹے ہوتے تو وہ مجھے وہاں نہیں رہنے دیتا تھا، یہاں تک کہ عید کی رات بھی مجھے اپنے ابا اور بھائیوں سے گلے ملنے سے منع کیا۔ میں نے سوچا کہ نکاح ہو چکا ہے، زندگی بنانا چاہتی ہوں، شاید رفتہ رفتہ ٹھیک ہو جائے۔ اس نے مجھے نوکری سے جانے سے روک دیا، اکیلے باہر جانے کی اجازت نہ تھی، شادیوں میں جانے سے منع کیا، کہتا وہاں مرد و خواتین مکس رقص کرتے ہیں، میں نہیں چاہتا تم وہاں جاؤ۔ اسے اپنے رشتہ داروں سے بھی شکایت تھی۔ اگر کوئی خالہ آتی اور میری تعریف کرتی کہ کتنی اچھی بہو ہے تو کہتا مجھے برا لگا کہ اس نے تعریف کی، اس کے بیٹے ہیں، وہ چاہتی ہے تم مجھ سے الگ ہو جاؤ اور اس کے بیٹے سے شادی کرو۔ میں جو بچپن سے باتونی اور ملنسار تھی، ایک گوشہ گیر انسان بن گئی۔ کسی سے بات نہیں کر سکتی تھی، کسی کی طرف دیکھ نہیں سکتی تھی۔ اگر ایسا کیا تو جھگڑا اور پھر مار پیٹ۔ میں نے سوچا کہ الگ ہو جاؤں کیونکہ تحمل کے باوجود حالات بہتر نہیں ہو رہے تھے۔ ایک دن جھگڑے میں اس نے میرے منہ پر اتنی زور سے مارا کہ میری آنکھ میں خون جم گیا۔ وہ خود ڈر گیا، مجھے ہسپتال لے گیا۔ میں نے گھر والوں کو کچھ نہیں بتایا۔ اس نے مجھ سے وعدہ لیا کہ کچھ نہیں کہوں گی۔ اگلے دن وہ مجھے میرے گھر لے گیا۔ میری امی نے میری آنکھ دیکھی تو پوچھا کیا ہوا؟ میں نے سب بتا دیا۔ میرے بھائی نے اسے گھر سے نکال دیا۔ میں نے عدالت میں درخواست دے دی۔ میرے گھر میں مہمانوں کا ہجوم تھا کہ میری ساس اور سسر آ گئے۔ انہوں نے مجھے اکیلے میں بلا کر کہا کہ ہم ذمے لیتے ہیں، بیٹا پھر ایسا نہیں کرے گا، تم درخواست واپس لے لو۔ مجھے نہ جانے کیسے یقین آ گیا۔ میں واپس لوٹ آئی۔ میرے گھر والوں کو بہت حیرت ہوئی۔ میں نے کہا ان کو پچھتاوا ہے۔ تقریباً 2 سال تک ہم اسی طرح رہے۔ اس کے اخلاق کچھ بہتر ہوئے۔ میں اکیلے اپنے گھر آ سکتی تھی۔ شادی کی تیاریاں ہونے لگی۔ چونکہ میرے گھر والوں کو مالی ضرورت نہیں تھی، میں نے اپنی تنخواہیں جمع کر کے سونا خرید رکھا تھا۔ انہوں نے بھی کچھ زیورات دیے۔ میں نے کہا کہ جہیز خود خریدوں گی، ابا کی مدد نہیں لوں گی۔ میرے گاؤں کے رسم و رواج کے مطابق دلہن زیادہ جہیز نہیں لے جاتی، لیکن میں نے سب کچھ مکمل کر لیا۔
دادی مرحومہ کہتی تھیں کہ ہمارا رواج نہیں کہ لڑکی اتنا جہیز لے جائے، ہم لڑکی کی قدر کرتے ہیں، دوسروں کے گھر کے لیے اتنا مت لے جا۔ میں نے کہا میں ان کے رواج کے مطابق پورا جہیز لے جا رہی ہوں۔ شادی سے پہلے دعوت نامے چھپوا کر بانٹنے جا رہے تھے کہ راستے میں اس نے مجھ سے جھگڑا کیا اور گلی میں مجھے دھکا دے کر نالی میں گرا دیا۔ میں نے سوچا کہ اب کیا کروں، جہیز تیار ہے، رشتہ دار گھر میں موجود ہیں، دعوت نامے بانٹنے ہیں، نہ آگے کا راستہ ہے نہ پیچھے۔ شادی سے پہلے رات بھر مجھے دھڑکا رہا کہ جھگڑا نہ ہو جائے۔ شادی کے دوسرے دن مکان مالک کے ساتھ کچھ معمولی بحث ہوئی تو اس نے پھر مجھے مارنا شروع کر دیا۔ وہ بے روزگار ہو گیا تھا۔ پہلے 2-3 مہینے تو میرے لائے جہیز سے گزر گئے۔ جب میں نے اسے کہا کہ نوکری ڈھونڈو تو کہتا کہ کوشش کر رہا ہوں۔ 3 مہینے گزر گئے تو میں نے ایک سلائی کی فیکٹری میں کام کرنا شروع کر دیا۔ اس نے بتانا شروع کیا کہ اس پر قرض سے چیک دے رکھے ہیں، اگر گرفتار کر لیا گیا تو تم اپنے بھائیوں سے پیسے لے کر مجھے چھڑانا۔ میں نے کہا میں اپنے زیورات بیچ دوں؟ اس نے کہا نہیں۔ آخر میں نے اپنے زیورات جو میرے ذاتی تھے اور کچھ اس کے دیے ہوئے بیچ کر اس کے قرض اتار دیے۔ اسے بہت خوشی ہوئی۔ میں کام میں ترقی کرتی گئی، تنخواہ بڑھی۔ اس نے پھر بھی نوکری نہیں کی، عید کا بہانہ، پھر مارکیٹ خراب وغیرہ۔ میں صبح سے شام کام کرتی، گھر کا خرچ اٹھاتی، کرایہ دیتی۔ جب فیکٹری میں کمپیوٹر والے کام کے لیے کسی کی ضرورت ہوئی تو میں نے اسے بتایا۔ وہ آیا، لیکن 2 دن میں کہنے لگا یہ کام میرے مرتبے کے خلاف ہے۔ اس کی ماں نے بھی کہا کہ میرے بیٹے کو سلائی سے کیا کام۔ میں اپنی تنخواہ سے پہلے گھر کا خرچ، کرایہ، اس کے لیے شادیوں کے کپڑے خریدتی، خود کسی دوست سے کپڑے ادھار لے کر چلی جاتی تاکہ اسے اچھا لگے۔ اس کی سالگرہ، شادی کی سالگرہ پر چھوٹے تحفے دیتی، اس سے کوئی توقع نہ رکھتی۔ میں اعتراف کرتی ہوں کہ میری سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ میں نے کام کیا۔ جب شوہر ذمہ داری نہیں لیتا تو بیوی کو بھی کام نہیں کرنا چاہیے۔ ایک دن میں نے اسے فون کیا کہ خریداری کا سامان بہت ہے، شام کو آ کر لے لو۔ وہ آیا تو مجھے گالیاں دینے لگا کہ ایک چیز ایک دن لے آتی، سب ساتھ کیوں خریدی۔ میں ہر مہینے تمام ضروری خریداری کرتی تاکہ کارڈ میں پیسے نہ رہیں، ورنہ وہ اسے نکال کر سگریٹ خرید لیتا۔ میں سادہ کھانا پکاتی، دال وغیرہ، کام پر لے جاتی تاکہ فریزر بھرا رہے۔ وہ گوشت اور مرغی کے پیکٹ نکال کر خود پکا لیتا۔ دن بھر سو کر رات بھر کمپیوٹر گیمز کھیلتا۔ ایک بار اس کے گھر جھگڑا ہوا تو اس نے مجھے کمرے میں بند کر کے مارا۔ اس کے بوڑھے والدین التجا کرتے رہے لیکن اس نے دروازہ نہ کھولا۔ میں نے بچہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا کیونکہ زندگی ابھی پرسکون نہیں تھی۔ اس دوران ہم نے کرائے میں رہتے ہوئے کچھ پیسے جمع کر لیے تھے، گھر خریدنے کی سوچ رہے تھے۔ پھر اس نے کہا کہ اسے کسی اور شہر میں نوکری مل گئی ہے۔ میں خوش تھی کہ 9 سال بعد وہ کام پر جا رہا ہے۔ اسے تیار کر کے روانہ کیا۔ وہاں سے وہ میری کالز اٹینڈ نہیں کرتا تھا۔ 1 ہفتے بعد واپس آیا تو کہنے لگا وہاں کا ماحول میرے مطابق نہیں۔ اس کا رویہ بدلا ہوا تھا، چپکے سے مسکرا کر میسج کرتا، بیلکونی میں جا کر فون کرتا۔ مجھے شک ہوا۔ ایک دن میں کام سے جلد آ گئی، وہ سو رہا تھا۔ میں نے اس کا موبائل اٹھایا، دیکھا تو سیر کے فوٹو تھے، ایک جوان عورت ثنا کے ساتھ۔ اس کا نام ثنا تھا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جب وہ اٹھا تو میں نے پوچھا، وہ چیخنے چلانے لگا کہ تم نے میرے موبائل میں کیوں دیکھا؟ میں نے اس کے والدین کو بتایا۔ اس کی ماں نے اس عورت کو برا بھلا کہا، لیکن اس نے کہا تمہیں کسی سے کوئی غرض نہیں، میں اسے چاہتا ہوں۔ میں نے اس عورت ثنا کو فون کیا اور کہا کہ میرے شوہر نہ تو ذمہ دار ہیں نہ کام کرتے ہیں، ان کا خرچ میں اٹھاتی، اگر تم ان سے شادی کرو گی تو تمہیں بھی مجھ جیسا کرنا پڑے گا۔ ثنا نے کچھ نہیں کہا لیکن اسے بتا دیا۔ وہ آ کر پھر مارنے لگا کہ تم نے فون کیوں کیا۔ اس نے کہا میں کام کروں گا اگر میرے پاس تھوڑا پیسہ ہو تاکہ کام پر لگاؤں۔ میں نے اسے اپنا بچا کچا سونا بیچ کر پیسے دے دیے۔ 2 دن میں اس نے وہ پیسے اڑا دیے، گھر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے کہا کہ ہم طلاق لے لیں، میں بھی تیار ہو گئی۔ اسی دوران مجھے پتہ چلا کہ میں حاملہ ہوں۔ میں بہت پریشان ہوئی کیونکہ 9 سال کے بعد جب طے ہو گیا تھا الگ ہونا، اب بچہ کیسے؟
اس نے کہا غلطی کیے، ابھی گراؤ۔ میں بچہ چاہتی تھی، خاص کر بیٹی۔ میرا دل کہتا تھا شاید یہ بچہ آ کر سب ٹھیک کر دے، مگر حمل کے دوران وہ اور زیادہ مارنے لگا۔ ایک بار اتنا مارا کہ میری انگلی ٹوٹ گئی۔ ہسپتال لے گیا تو ڈاکٹر نے پوچھا حاملہ ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے کہا بغیر ایکس رے کے علاج کریں گے۔ میری بہن مریم کو پتہ چلا تو اس نے میرے بھائیوں کو بتا دیا۔ جب وہ مجھے لے کر آ رہا تھا تو میرے بھائی حمزہ اور محمود گھر کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ مجھے چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ میں نے امی کے گھر جا کر سونوگرافی کروائی تو بیٹی تھی۔ چھوٹے کپڑے جمع کیے، 20 دن امی کے گھر رہی۔ اس نے اخلاق ٹھیک کر لیے۔ پھر ایک دن وہ بیمار ہوا تو میں نے اپنی ٹوٹی انگلی کے باوجود اس کے لیے کھانا بنایا۔ اسے بہت افسوس ہوا۔ میں نے سوچا اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر عید پر وہ میرے گھر نہیں آیا۔ مجھے پتہ چلا کہ ثنا عید پر اس شہر آ رہی ہے۔ میں نے اسے بتایا تو اس نے پھر مارنا شروع کر دیا۔ عید پر وہ ثنا کو فون کرنے کے لیے بیٹھا رہا۔ پھر وہ مجھے اس کے گھر لے گیا۔ میں نے اس کی ماں کو بتایا کہ وہ بچہ گرانے کا کہہ رہا ہے۔ واپسی پر گھر میں اس نے میرا سر پکڑ کر فرش پر زور سے مارا، پھر اپنا تکیہ میرے منہ پر رکھ کر اس پر بیٹھ گیا۔ میرا دم گھٹنے لگا، مجھے لگا مر جاؤں گی۔ پھر اچانک اس نے تکیہ ہٹایا، میں نے سیاہی دیکھی، پھر سانس بحال ہوئی۔ اس نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں نے پڑوسی کے دروازے پر جا کر چادر مانگی، انہوں نے انکار کر دیا۔ اس نے میرا موبائل بھی لے لیا تھا۔ پھر وہ چاقو لے کر کہنے لگا کہ 5 ماہ کا بچہ گراؤ۔ اس نے کوئی غیر قانونی جگہ ڈھونڈ لی جہاں بچہ گرا دیا گیا۔ وہاں سے ہوش بحال ہوا تو بچہ نہیں تھا۔ میں نے اسے چھوڑ کر اپنے گھر آ گئی، ڈپریشن میں چلی گئی۔ پھر طلاق ہو گئی۔ اب میں الگ رہتی ہوں، سلائی مشین لے کر گھر پر سلائی کرتی ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کام مل گیا ہے، میرے پاس سکون ہے، کوئی مجھے ستانے والا نہیں۔ پڑوسی بھی بہت اچھے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ جب چاہے کام کریں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں۔ میں بچوں سے بہت پیار کرتی ہوں، خاص کر بیٹیوں سے، لیکن اس نے مجھے ماں بننے سے محروم کر دیا۔ اب میری ساری محبت میرے 4 سالہ بھتیجے حمزہ کے بیٹے پر ہے۔ کئی رشتے آئے لیکن میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ مریم جی کہتی ہیں کہ اختلافات کی ایک بڑی وجہ ثقافتوں اور رسم و رواج کا فرق بھی ہو سکتا ہے۔ آج کی کہانی مریم جی کی زبانی سنی۔ انہوں نے بہت ہمت سے اپنی زندگی کے تجربے ہمارے ساتھ شیئر کیے۔ اللہ کریم انہیں خوشیاں دے اور ان کی زندگی میں سکون برقرار رکھے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ کہانی سنی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اگلی کہانی کے لیے بیل آئیکن دبا دیں۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔